गुमराह एपिसोड 218। धुम्मा ने मुझे आगे खींचते हुए कहा, आओ ना यार, क्या देख रहे हो, चले आओ। अब इस जगह के बारे में कोई सोच भी नहीं सकेगा। ये एक छोटा सा चौकोर कमरा था जिसमें हर तरफ लकड़ी की छोटी बड़ी पेटियां छत तक चुनी हुई थी। उन पेटियों में क्या था ये तो मैं नहीं जानता था, मगर अंदाजा यही था कि मंशियात के सिवा इनमें और कुछ नहीं होगा। सामने ही चंद कदम के फासले पर ऊपर जाने के लिए एक लकड़ी का जीना था जिसका आखिरी सिरा छत से लगा हुआ नजर आ रहा था। जीने के इख्तिताम पर कोई ऐसा रास्ता बज़ाहिर तो नहीं था जिसके जरिए ऊपर उस कमरे से बाहर जाया जा सकता, लेकिन मुझे यकीन था कि जिस तरह इस कमरे में आने के बाद गोदाम में खुलने वाला वो छोटा सा दरवाज़ा मौदूम हो गया था, इसी तरह जीने के इख्तिताम पर भी कोई दरवाज़ा खिड़की ज़रूर मौजूद होगा, वरना यहाँ जीने की मौजूदगी का कोई जवाज़ नहीं था। धुम्मन ने जीने के पास पहुंचकर मेरा हाथ छोड़ा और आगे आगे जीने पर चढ़ने लगा। मैंने भी उसकी तकलीद की। धुम्मन आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर खड़ा हो गया। उसने अपने सामने की दीवार को हल्का सा धक्का दिया। उसके धक्का देते ही दीवार का कोई 3 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा हिस्सा किसी दरवाजे ही की तरह खुल गया। धुम्मन के पीछे पीछे मैं और आलिया भी उस खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गए। हमारी दूसरी तरफ पहुंचते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और अब हम लोग धुम्मन के क्लिनिक में खड़े थे। जिस कमरे में हम तीनों खड़े थे वो धुम्मन का मखसूस कमरा था। वो जब क्लिनिक में आता था तो इसी कमरे में बैठा करता था। यहाँ दीवारों में 3 तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां नस्ब थीं जिनमें बेशुमार छोटे बड़े जार, शीशियां और जराही के आलात रखे नजर आ रहे थे। जिस रास्ते से हम अंदर दाखिल हुए थे उस जगह भी दीवार में ऐसी ही एक अलमारी मौजूद थी जिसने तहखाने के इस रास्ते को छुपा रखा था। कमरे के दरमियान में धुम्मन की बड़ी सी मेज थी जिसके सामने और दाएं बाएं आरामदेह कुर्सियां पड़ी थीं। धुम्मन ने मेज के पीछे अपनी मखसूस चेयर की तरफ बढ़ते हुए कहा, बैठो जिलानी, अब हम यहाँ इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकेंगे। मैं उसके दाएं जानिब की कुर्सी पर बैठ गया। आलिया धुम्मन की कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। धुम्मन ने कहा, तुम चाहो तो घर वापस जा सकती हो, मेरा ख्याल है तुम्हारा कोई काम तो नहीं रहेगा अब यहाँ। हाँ, तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ, ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं घर पर ही होंगी। आलिया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इस्तकबालिया वालों से कह चाहती हूँ कि अगर कोई तुमसे मिलना है तो उसे कह दें कि तुम यहाँ नहीं हो। हाँ, ये ज़रूर कहती जाना उनसे, और किसी से 2 कप कॉफ़ी के लिए भी कह देना। उसके जाने के बाद धुम्मन मुझसे बोला, तुम्हें पुलिस वालों ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं, यहाँ के पुलिस वाले तो बड़े शरीफ हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इस दुनिया में ऐसी पुलिस भी मौजूद है जो ना मार पीट करती है ना गालियाँ देती है। अच्छा खैर, छोड़ो इस किस्से को। 2 दिन पहले यहाँ पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारियाँ की हैं। कुछ बड़े लोग भी हैं जो बज़ाहिर बड़े मोअज़्ज़ज़ थे, बेनकाब होकर वो पुलिस के हाथ लग गए हैं। हमारा ख्याल था कि तुमने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, चनाचे मैं और आलिया भी मोहतात हो गए थे। हम समझ रहे थे कि पुलिस किसी भी वक्त मेरे क्लिनिक पर धावा बोल देगी, मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी तरफ से हमारी बदगुमानी दूर हो गई। फिर हार्टर ने भी हमें बताया कि पुलिस को मिलने वाली इत्तलात का जरिया तुम नहीं हो। तुमने उन अफसरान के सामने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि उसने तुम्हें थाने की हवालात से फरार होने में मदद दी थी। पुलिस के इत्तलात का जरिया क्या था यह हमें मालूम नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारी पोजीशन बहरहाल साफ हो गई और इस तरह तुम पर हमारा एतमाद भी पुख्ता हो गया। मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था। मैं तुम्हें इतने कमज़ोर आसाब का मालिक नहीं समझता कि तुम पुलिस तशद्दुद या उसके नफ्सियाती हरबों का मुकाबला ना कर सको। मैं एक अरसे से तुम्हें जानता हूँ। अगर तुम में ज़रा सी भी कमज़ोरी देखता तो कभी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। मुझे खुशी है तुमने मुझे अपनों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। मैं भी दिल में खुश हो रहा था कि मेरे अज़ाइम की उन्हें हवा भी न लग सकी। वो इसी खुशफहमी में मुब्तला थे कि उन्होंने इस सरकश घोड़े जिलानी को लगाम लगाकर अपने काबू में कर लिया है। मेरे लिए बेहतर यही था कि वो मेरे बारे में किसी बदगुमानी को अपने दिल में जड़ ना पकड़ने दें। मैंने कहा, इन बेचारों की तो बात ही क्या है। अगर मेरे मुल्क की पुलिस होती तो वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कुछ बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। हाँ, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, इसलिए तुम्हारी कदर करता हूँ मैं। और चूंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, चनाचा हर किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार हो गया था तुम्हारी खातिर, और तुम्हें पुलिस के हाथों से छीन लाया। लेकिन वो तुमने क्या कहा था आलिया से कि पुलिस तुम्हें पाकिस्तान वापस भेज रही थी? हाँ, मैं उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि मैं एक शरीफ और बेज़रर आदमी हूँ। मेरा किसी गैर अखलाक़ी या गैर कानूनी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए हैं वो महज इत्तेफाक हैं। हालांकि बाज़ बातें मेरी उनकी समझ में ना आ सकी थीं, इसके बावजूद वो मेरे साथ रियायत बरत रहे थे। मैंने उनका तैयारा अगवा होने से बचा लिया था, जिसकी वजह से वो मुझे वापस भेजकर मेरे एहसानात का कुछ एवज़ देना चाहते थे। अगर तुम दरमियान में ना आ जाते तो कल तक मेरी रवानगी मुतवक्को थी। मुझे ये मालूम नहीं था। मैं तो यही समझ रहा था कि वो तुम्हारी ज़ुबान खुलवाने के लिए तुम पर अपने हरबे आजमा रहे हैं। आज जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि तुम एक पुलिस अफसर के साथ ओलिवर के घर से निकले हो, मैंने रास्ते में ही तुम्हें अगवा करने का मंसूबा बना लिया। मेरे आदमी उस कार पर नजर रखे थे जिसमें तुम बाहर गए थे।
مجھے اطلاع ملی کہ وہ تمہیں ایک اور پولیس افسر کے گھر لے گیا ہے، تو میں نے اپنے آدمیوں کو کسی نسبتاً ویران جگہ پر اپنی کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔ نتیجہ تم خود دیکھ رہے ہو۔ دھمن نے فخریہ انداز میں کہا۔ نتیجہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا۔ تمہارے آدمیوں نے ہمیں پولیس افسر گریگری کے مکان کے قریب ہی روک لیا تھا۔ اگر وہ اپنے مکان کے باہر ہوتا یا اس نے کسی کو ہماری نگرانی پر مقرر کیا ہوتا تو بازی پلٹ بھی سکتی تھی۔ وہ بات کی بات تھی۔ ایسے معاملات میں خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے۔ ہمارا تو کام ہی خطروں سے کھیلنا ہے۔ اگر وہ لوگ تمہیں اپنے طور پر پاکستان بھیج دیتے تو ہمیں اپنے کام کے لیے کسی اور شخص کا انتخاب کرنا پڑتا۔ وہ کیوں؟ میں نے تم سے وعدہ جو کیا ہے اسے پورا کرنے سے کسی قسم کی معذوری تو ظاہر نہیں کی ہے میں کسی ذریعے سے بھی واپس جاتا، وہ کام تو مجھے کرنا ہی تھا۔ تم غلط سمجھے ہو، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ مسئلہ پاکستان جا کر وہاں سے کچھ لانے کا نہیں ہے، ہمیں یہاں سے بھی کچھ بھیجنا ہے وہاں، جو ظاہر ہے تمہارے ساتھ ہی بھیجا جائے گا۔ اب اگر تم کسی اور ذریعے سے چلے جاتے تو ہمیں اس کام کے لیے کسی اور کو بھیجنا پڑتا۔ یہی کہنا چاہ رہا تھا میں۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہاں سے کیا لے جانا ہوگا مجھے؟ جو کچھ تم وہاں سے لے کر آئے تھے اس کی قیمت۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا، مگر دینا کس کو ہوگا مجھے وہ ڈرافٹ؟ ڈرافٹ؟ کون سا ڈرافٹ؟ وہ حیران ہو کے بولا۔ تم جو رقم میرے ذریعے بھیجنا چاہتے ہو کیا وہ ڈرافٹ کی شکل میں نہیں ہوگی؟ حد کر دی تم نے جیلانی۔ ارے ایسے معاملات میں چیک یا ڈرافٹ قسم کی چیزیں چلتی ہیں کہیں؟ یہ سودے اس طرح نہیں ہوا کرتے۔ تمہیں یہاں سے قیمتی ہیرے لے جانے ہوں گے۔ ہیرے؟ میں چونکا۔ وہ میں کیسے لے جاؤں گا؟ ایسے کاموں کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کام کرنے سے تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ جب تک کرو گے نہیں نا تجربے کار ہی رہو گے۔ بس ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے، تم دیکھو گے یہ سب کچھ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ مگر وہ مگر چھوڑو یار، مجھے حیرت ہے تم جیسا باحوصلہ آدمی ہمت ہارے دے رہا ہے۔ او بھائی جب تک ہم موجود ہیں تمہیں فکر کس بات کی ہے؟ ہم کو یوں ہی آنکھیں بند کر کے تمہیں کسی کنویں میں نہیں دھکیل دیں گے، انتظام ایسا کریں گے کہ کسی کو شبہ تک نہیں ہو سکے گا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دھمن نے اونچی آواز میں کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور نرسوں کے سفید بے داغ لباس میں ملبوس ایک شعلہ جوالا ٹرے میں 2 مگ رکھے ایک ہاتھ سے ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ وہ کافی رکھ کر چلی گئی تو دھمن نے مجھ سے کہا، لو کافی پیو، پھر میں تمہیں سارا پروگرام سمجھا دیتا ہوں۔ تفصیل سن کر تم بھی تسلیم کر لو گے کہ ہیرو کی اسمگلنگ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ہیروئن کی قیمت ہم ہیرو کی شکل میں اسی لیے ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ اسمگل شدہ ہیرے وصول کرتے ہیں کیا انہیں اس کی پوری قیمت مل جاتی ہے؟ یقیناً۔ اگر یہ نقصان کا سودا ہوتا تو وہ لوگ کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، ہم انہیں ان کی مطلوبہ چیز پہنچا دیتے ہیں۔ وہ ان کا کیا کرتے ہیں، کس طرح ان کے ذریعے رقم حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم بھی ان فضول باتوں میں سر کھپانے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو دھمن، مجھے بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ہیرو کا کیا کرتے ہیں، میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ویسے مجھے یہ ہیرے پہنچانے کس کو ہوں گے؟ اس سلسلے میں بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کراچی پہنچو گے تو وہ خود تم سے رابطہ قائم کر لیں گے، بلکہ ایئرپورٹ سے وہی تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کراچی میں تم ان کے مہمان ہوگے۔ میں نے کافی کے گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے سوچا، یار جیلانی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، سارا معاملہ الٹا ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر میں یہاں سے اس طرح چلا گیا تو گریگری کو کیسے پتا چلے گا کہ میں کہاں ہوں؟ وہ مجھے اسی شہر میں تلاش کرتا رہ جائے گا۔ اس سے رابطے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں اسے کیسے اطلاع دوں گا اپنے وطن پہنچنے کی؟ اگر کراچی پہنچ کر میں اسے خط لکھوں تو مجھے اس کے مکان کا پتہ نہیں معلوم، اور اگر تھانے کے پتے پر خط بھیجا جائے تو ممکن ہے وہاں بھی کوئی ہارٹن موجود ہو اور وہ خط کھول کر دیکھ لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہماری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ویسے تو سنا ہے امریکی سیاہ یہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، ان کے پاس ذرائع اور وسائل بھی لامحدود ہیں، لیکن انہیں کسی بات کی خبر ہی نہیں ہوگی تو وہ کریں گے کیا؟ مجھے روانگی سے پہلے کسی نہ کسی طرح گریگری کو اطلاع دینا ضرور چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں وہ میری طرف سے بدگمان نہ ہو جائے، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ تعاون کا میرا وعدہ محض فریب تھا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اگر یہ بدگمانی اس کے دل میں بیٹھ گئی تو میرے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ وہ میرا دشمن بن جائے گا تو میں ان اسرائیل ذاتوں کے مقابلے میں تنہا رہ جاؤں گا، اور میں اکیلا 2 اتنے بڑے بڑے محاذوں پر کس طرح لڑ سکوں گا؟ میرا تو جھٹکا کر کے رکھ دیں گے یہ لوگ۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک میں بڑا مطمئن تھا، ہر کام مجھے بے حد آسان معلوم ہو رہا تھا، کوئی خدشہ نہیں رہا تھا میرے دل میں کہ اچانک اس ذلیل دھمن نے درمیان میں آ کر مجھے اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں تو اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے جیلانی، تم کچھ زیادہ ہی فکر مند نظر آ رہے ہو مجھے۔ تم یقین کرو ہم تمہیں کسی مصیبت میں نہیں پھنسنے دیں گے۔ میں نے جلدی سے بات بنائی، نہیں یار مجھے کوئی فکر نہیں ہے، بس ذرا ماں جی کا خیال آ گیا تھا، وہ میرے یوں اچانک غائب ہو جانے پر بڑی پریشان ہو رہی ہوں گی، حالانکہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اب تو میرا معمول سا بن گیا ہے۔
کبھی اچانک اس کے سامنے پہنچ کر اسے حیران کر دیتا ہوں اور کبھی ایک دم یوں ہی غائب ہو جاتا ہوں. مگر پھر بھی ماں تو آخر ماں ہے نا. اب تو تم اس کے پاس جا ہی رہے ہو, پھر اس کے لیے رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ ہاں, میں اس کے پاس جا رہا ہوں, اسی لیے تو وہ مجھے اور زیادہ یاد آ رہی ہے. بس جی کرتا ہے کہ اڑ کر پہنچ جاؤں. تم نے ویسے میرے جانے کا کیا پروگرام بنایا ہے؟ کس طرح روانہ کرو گے تم مجھے یہاں سے؟ وہ بولا, بہترین منصوبہ بنایا ہے ہم نے. گزشتہ ہفتے یعنی آج سے 3 دن قبل ہمارے کلینک پہ ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا تھا. وہ تمہارے ہم عمر پاکستانی تھا, کراچی کے ایک صنعت کار کا بیٹا. اس کا سر شدید زخمی تھا اور دونوں ٹانگیں بری طرح کچلی گئی تھیں. اس کے بچنے کی 1% بھی امید نہیں تھی مجھے. اسے دیکھتے میرے ذہن میں تمہاری واپسی کا بہترین منصوبہ ابھرنے لگا. چنانچہ میں نے وہ تمام چیزیں جو اس کی جیبوں اور سفری بیگ سے برآمد ہوئی تھیں اور اس کی شناخت میں مدد دے سکتی تھیں اپنے قبضے میں کر لیں. وہ یہاں سیر و تفریح کی غرض سے آیا تھا. نیو یارک کے لنکن ہوٹل میں اس کا قیام تھا, جہاں سے وہ اپنے 2 امریکی دوستوں کے ہمراہ اسی روز یہاں پہنچا تھا اور سڑک عبور کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا تھا. اسے یہاں لانے والے غالباً وہی 2 امریکی تھے جو اسے نیو یارک سے لے کر آئے تھے, مگر وہ اسے یہاں پہنچا کر ایسے غائب ہوئے کہ دوبارہ ان کا سراغ نہ مل سکا. میں نے اس کے تمام کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ اپنے پاس محفوظ کر لیے. وہ شخص اسی روز مر گیا تھا. ہم نے پولیس کو اس کے زخمی حالت میں لائے جانے کی اطلاع دی تھی, لیکن پولیس اس سے کچھ معلوم نہ کر سکی کیونکہ انہیں اس کی لاش ہی مل سکی تھی. پولیس نے اپنے طور پر اس کے بارے میں تفتیش کی تھی. پولیس نے ان دونوں امریکیوں کو بھی بہت تلاش کیا جو اسے ہمارے کلینک پر چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے, مگر وہ ان کو نہ پکڑ سکی اور نہ متوفی کے بارے میں کچھ جان سکی. لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ خاص کیا کہ دراصل یہ ڈکیتی کی واردات ہے. انہوں نے اس کے پاس کوئی بڑی رقم دیکھ کر اسے لوٹنے کے لیے اس حال کو پہنچا دیا اور پھر شدید زخمی حالت میں یہاں ڈال کر روپوش ہو گئے. انہوں نے پاکستانی سفارت خانے سے بھی رابطہ قائم کیا, مگر وہ بھی کسی قسم کے شناخت کے بغیر اس کے بارے میں کیا بتا سکتے تھے. چنانچہ پولیس نے اسے لاوارث قرار دے کر اس کی تدفین کر دی. اس کے تمام کاغذات میرے پاس موجود ہیں. اب تم ان کاغذات کے ساتھ اس کے نام سے پاکستان واپس جاؤ گے. ہمیں صرف پاسپورٹ میں اس کی تصویر کی جگہ تمہاری تصویر لگانی ہوگی اور یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے. البتہ تم پر ہمیں تھوڑی سی محنت ضرور کرنا ہوگی. میں سمجھا نہیں. جب کاغذات مکمل ہیں تو مجھ پر کیا محنت کرو گے؟ ہم تمہیں کیسے زخمی کی حیثیت سے جہاز میں سوار کرائیں گے جس کی دونوں ٹانگیں ایک حادثے میں ٹوٹ چکی ہیں. تمہاری دونوں ٹانگوں پر گھٹنوں سے اوپر تک پلستر چڑھا ہوگا. ایک نرس دیکھ بھال کے لیے تمہارے ساتھ ہوگی. کراچی پہنچتے ہوئے پلستر کاٹ دیا جائے گا اور تم ہر جگہ آنے جانے کے لیے آزاد ہوگے. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی تمہارے کاغذات پر توجہ نہ دے سکے اور تم بے خطر منزل پر پہنچ جاؤ. ورنہ اگر کسی نے پاسپورٹ پر لگی تمہاری تصویر پر غور کیا تو ممکن ہے ہماری جعلسازی اس کے نگاہوں میں آ جائے. ایک معذور آدمی پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دے سکے گا. اور اس پلاسٹر میں ہی تم وہ ہیرے چھپا دو گے جو مجھے لے کر جانے ہیں؟ ہاں. کیسا منصوبہ ہے؟ کہیں کوئی جھول نظر آتا ہے تمہیں اس میں؟ اس نے ہلکا سا قہقہا لگا کر کہا, تم مجھے اسی طرح پارسل بنا کر لائے تھے یہاں. کیا اسی طرح واپس جانے پر کسی کو شک نہیں ہوگا مجھ پر؟ تمہارے ساتھ جو نرس ہوگی اس کے پاس پام روز اسپتال کے شناختی کاغذات ہوں گے اور تمہارے لیے ایک ایسا سرٹیفکیٹ بھی ہوگا جو تمہیں شدید زخمی اور کلینک کے زیر علاج ثابت کرے گا. پھر تمہاری ٹانگوں کی ایکس رے رپورٹ ہوگی جس میں دونوں پنڈلیوں کی ہڈیاں کچلی ہوئی نظر آئیں گی. ایک چیریٹی اسپتال سے جانے والے مریض پر بھلا کون شک کرے گا؟ اور میرے ساتھ جانے والی نرس وہ ہیرسن ہی ہوگی جو مجھے یہاں لانے کی ذمہ دار تھی. نہیں, اس بار جو نرس تمہارے ساتھ ہوگی اسے دیکھ کر ہی تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا. اچھا, کون ہے وہ؟ کیا وہی تو نہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے کافی لے کر آئی تھی؟ وہ جو کوئی بھی ہے, میں ابھی تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا. پھر اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر کسی سے کہا, ڈاکٹر ہارون کو بھیجو میرے پاس. میں نے سنا ہے کہ تمہارے اس ہاسپٹل میں تمام ڈاکٹرز پاکستانی ہیں. ہاں, اور یہ سب میرے ہی جیسے ڈاکٹر ہیں, اسی لیے میرے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں. میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے ایک چیریٹی اسپتال کی آڑ میں جرائم کا جو اڈا قائم کر رکھا اس کے بارے میں وہاں کی انتظامیہ نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی. حیرت مجھے اس پر تھی کہ وہ امریکہ جیسے ملک کی ایک ریاست میں جعلی ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ ایک جعلی اسپتال کھولے بیٹھا تھا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن وہاں ڈاکٹر ہارون کی آمد نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا. اس ڈاکٹر ہارون سے میں ایک بار پہلے بھی مل چکا تھا یہاں. اس نے آتے ہی دھمن کو سلام کرنے کے بعد مجھ سے ہاتھ ملایا. آپ آ گئے جناب جیلانی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سنا ہے بڑی زیادتیاں کی ہیں یہاں کی پولیس نے آپ کے ساتھ. میرے بولنے سے پہلے دھمن بول پڑا, نہیں بھائی, ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی ان کے ساتھ. ہمیں ملنے والی اطلاع درست نہیں تھی. یہ غلام جیلانی بڑے اچھے بڑے جانسار دوست ثابت ہوئے ہیں. بڑا پردہ رکھا ہے انہوں نے ہمارا. اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جی جان سے ہم ان کی مدد کریں. آپ انہیں لے کر چلیں. ان کی ٹانگوں پر ایک بار پھر ہمیں پلستر چڑھانا پڑے گا. جی بہتر. آئیے جیلانی صاحب, چلے میرے ساتھ. وہ واپسی کے لیے مڑتے ہوئے بولا, تم بھی ان کے ساتھ جاؤ جیلانی, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, پھر میں چلتا ہوں. میں نے دھمن کو جواب دیا اور ڈاکٹر ہارون کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر آ گیا. ڈاکٹر نے میرے ساتھ چلتے ہوئے دبی آواز میں کہا,
میں نے سنا ہے یہ ڈاکٹر دھمن آپ کے ذریعے مزید مال منگوا رہا ہے اور یہاں سے بھی کچھ مال بھیج رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ہاں یار، اب میں اس دلدل میں اتر ہی گیا ہوں تو جو کچھ وہ کہے گا وہ کرنا پڑے گا مجھے۔ آپ مجبور تو نہیں ہیں اس کے لیے؟ سنا ہے وہاں پاکستان میں تو بڑا ڈنکا بجتا ہے آپ کے نام کا، وہاں کون آپ کو مجبور کر سکتا ہے ایسے کام کے لیے؟ نہیں یار، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، معلوم ہوتا کسی نے بڑی بے پر کی اڑا رکھی ہے میرے بارے میں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو آج میں یہاں ذلیل و خوار نہ ہو رہا ہوتا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کیریئر بنا کر لایا گیا ہوں میں یہاں؟ وہ تو میں جانتا ہوں جناب، مگر خود مجھے ڈاکٹر دھمن نے بتایا ہے کہ انہیں بڑا کھڑاک کرنا پڑا تھا آپ کو قابو کرنے کے لیے۔ وہ تو بس ان کی قسمت اچھی تھی جو آپ دھوکہ کھا گئے۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا یار جی، مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری قسمت پھر کبھی میرا ساتھ چھوڑ جائے؟ عیار دشمن سے تو آدمی کو بچنا ہی چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ اگر وقت نے اسے دوست بنا دیا ہے تو پھر دوبارہ اسے دشمنی پر آمادہ کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ نہیں یار، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ وہ دھمن کے در کا کتا اس سے بے وفائی کرنے پر کیوں کمر بستہ ہے؟ اس کی باتیں میری رگوں میں سنسناتی پھر رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دھمن کے اشارے پر ایسی باتیں کر کے میرا اندرونی حال دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یہودیوں کا زرخرید کتا دھمن میری طرف سے مطمئن نہیں تھا اور میرے گرد ہمدردی کا جال بن کر ان کے ذریعے میرے اندر اتر کر مجھے تہ تک کھنگالنا چاہتا تھا۔ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اگر میں اسے نہ جانتا ہوتا تو شاید اس کے فریب میں آ جاتا۔ ڈاکٹر بولا، کمال ہے صاحب، میں تو اب تک آپ کے بارے میں جو کچھ سنتا آیا تھا اس کے بالکل برعکس پا رہا ہوں آپ کو۔ یقین نہیں آتا کیا وہی غلام جیلانی ہے جس کے خوف سے ڈاکٹر دھمن نے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اوئے تو کیوں میرے کان کھائے جا رہا ہے بھائی؟ تیرے یقین کرنے یا نہ کرنے سے میری حیثیت پہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور تو میرا اتنا ہمدرد کیوں بن گیا ہے؟ کہاں سے بھر گئی ہے تیرے دل میں میرے لیے اتنی چاہت، ایسی ہمدردی؟ وہ ایک دم گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بوکھلا کے بولا، جناب اتنی زور سے تو نہ بولے، کسی کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کیوں میری جان لینا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے محسوس کیا اس کی گھبراہٹ میں تسنع بالکل نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر جو زردی کھنڈ گئی تھی اس میں ذرا بھی کھوٹ نہیں تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے مسکرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے دوست، میں نے تمہارے خلوص پر شک کیا۔ یقین کرو مجھے تمہاری نیت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے ایک راہداری کے موڑ پر جیسے ہی میں گھوما، میری نظر سامنے سے آتے ہوئے سیزر پر پڑی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے دیکھتے وہ بری طرح چونکا اور ٹھٹک کر وہیں ساکت ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر ہارون سے کہا، سنا ہے یہ کالیا مجھے بڑی گندی گالیاں دیتا رہتا ہے، اس نے میری گردن توڑ دینے کی قسم بھی کھا رکھی ہے۔ حالانکہ جب میں پولیس اسٹیشن سے فرار ہوا تھا تو اس نے اولیور کے ساتھ میری مدد کی تھی۔ آپ نے بھی تو بڑی زیادتی کی تھی اس کے ساتھ، بیچارہ گھنٹوں گردن سیدھی نہ کر سکا تھا۔ اس کے باوجود ڈاکٹر دھمن کے حکم پر آپ کی مدد کو دوڑ گیا تھا۔ پھر کسی نے اسے یہ باور کرا دیا کہ اولیور کی گرفتاری آپ کے اشارے پر ہوئی تھی، تبھی سے یہ آپ کا دشمن ہو رہا ہے۔ اسی اسنا میں ہم سیزر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا، ہیلو کالیے، کیا حال ہے تیری گردن کا؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بڑی تکلیف ہو گئی تھی تجھے۔ وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، کتے کے بچے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے مجھ پر جھپٹ پڑا، تیرے تو ہوش میں ابھی ٹھکانے لگا دوں گا۔ ڈاکٹر ہارون سنبھل کر سیزر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، سیزر پاگل ہو گئے ہو تم، یہ مہمان ہے ڈاکٹر صاحب اور میڈم کے، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا تو تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سیزر نے بے یقینی کے انداز میں ہارون کو دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ یہ تو یہاں ان کا قیدی بن کر آیا تھا، اب یہ اچانک مہمان کیسے ہو گیا؟ میں یہ نہیں جانتا، پر تمہیں اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنے آفس میں موجود ہیں، ان سے پوچھ لو جا کے، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ یہ اچانک مہمان کیسے بن گئے۔ اوہ ڈاکٹر، میں بھی معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دھمن کے آفس کی طرف بڑھتے ہوئے مجھ سے بولا، تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے تمہاری جان چھوڑ دی ہے، سیزر کو کبھی کوئی چوٹ نہیں دے سکا۔ تم فریبی مکار، تم نے دھوکے سے مجھے بے ہوش نہ کر دیا ہوتا تو تم ابھی اپنے پیروں سے چلنے کے قابل نہ ہوتے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا، چیختا چلاتا، مجھے برا بھلا کہتا دھمن کے آفس کی طرف چلا گیا۔ ہارون نے میرا بازو تھام لیا، آئے جناب چلیں، آپ نے بھی کس مصیبت کو چمٹا لیا اپنے ساتھ؟ تم نے بیکار درمیان میں آ کر اسے روکا ڈاکٹر، مجھے ان جنگلیوں کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ اجی چھوڑیں جناب، مٹی ڈالے اس کمینے پر، آپ نے کون سا یہاں رہنا ہے جو بار بار اس سے واسطہ پڑتا رہے گا آپ کا؟ ایک آدھ دن کے لیے کیوں جنجال لیتے ہیں اپنے سر پر؟ تم ٹھیک کہتے ہو یار، چلو، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے اسی راہداری کے دونوں طرف بنے کمروں میں سے بائیں جانب کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک طرف دیوار کے ساتھ ایک بیڈ نما لمبی سی میز پڑی تھی۔ ایسے بیڈ عموماً ڈاکٹروں کے ہاں ہوتے ہیں، ان پر مریضوں کو لٹا کر وہ ان کا معائنہ کرتے ہیں۔ دیواروں میں شیشے کی الماریاں تھیں جن میں جراحی کے آلات اور دواؤں کی بوتلیں چنی ہوئی تھیں۔
ہارون نے بیڈ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، آپ وہاں جا کر لیٹے جناب، میں کچھ ضروری انتظامات کر لوں، اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب بھی آ جائیں گے۔